बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 5 नवंबर मंगल की शाम है और सबसे अहम तरीन खबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला इजलास बिलाखिर हो गया और इस इजलास में तवक्को के मुताबिक ही जो आइनी बेंच की तश्कील है वो हुई है और जस्टिस अमीनुद्दीन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चौथे नंबर पे हैं सीनियरिटी पे, उनकी सरबराही में 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से 2-2 जजेस लिए गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा से 1 जज शामिल किया गया है और ये फैसला 5 के मुकाबले में 7 अरकान की अक्सरियत से हुआ है। अभी ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये 13 रुकनी नहीं मुकम्मल हुआ था, 12 अरकान थे इसके अंदर और 13वें जो है इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह होंगे। अब क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन है इस बेंच के सरबराह, तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे। ये ऑलरेडी पहले ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं, क्योंकि एक चीफ जस्टिस और 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वो इस कमीशन के पहले से ही मेंबर हैं। तो अब इनके बाद सीनियरिटी में जो 5वें नंबर पे जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हैं, वो अब इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर होंगे। और जो हम गुज़िश्ता रोज़ जो हमने बात की थी कि हुकूमत ने ऐन उस वक़्त के ऊपर कि जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होना है, और ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जजेस के अंदर एक हमांगी या यूनिटी पैदा हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद 34 तक बढ़ाना और फिर आर्मी चीफ के साथ दीगर सर्विसेज चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें 2 साल की तोसी, जो 5 साल उसको कर दिया गया, ये एक बड़ा वाज़े मैसेज क्लियर था। ये बड़ा क्लियर मैसेज था उन कमज़ोर जजेस के लिए जो हुकूमत समझती है कि अगर उनके ऊपर बैरूनी दबाव डाला जाए तो उनको अपने लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और आज इस बेंच की तश्कील को अगर आप देखें तो इसमें चीफ जस्टिस और उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की राय जो है कि वो इसके बरक्स थी, जो आज ये बेंच बना है। और जो पीटीआई के 2 अरकान पार्लियामेंट थे, उन्होंने जो चीफ जस्टिस और 2 जजेस की राय थी उसको सपोर्ट किया, तो इस तरह से ये 5 अरकान थे। और दीगर जो वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, इसके साथ साथ जो हुकूमती 2 अरकान थे वो 4 हुए। और जो वकला के नुमाइंदे अख्तर हुसैन और फिर इसी तरह से एक जो नेशनल असम्बली के स्पीकर की जो नुमाइंदा थी रोशन खुर्शीद बरोचा, उनका। और जस्टिस अमीन ने अपना जो वोट है वो जजेस या अपने इदारे की बजाय वो जो बैरूनी अनासर थे उनके साथ इस्तेमाल किया। और याद रहे कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब वही जज हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में ये फैसला दिया था कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करे। और उसी फैसले की रोशनी में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस भी दायर हो चुका है। और उसी फैसले की तनाजुर के अंदर जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा था वो बड़ा अहमियत का हामिल है। तो इस एतबार से 8 नवंबर को जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की मीटिंग होनी है, जिसके अंदर स्क्रूटनी होनी है तमाम केसेस की, वो बड़ा अहम होगा। इस सारी डेवलपमेंट के साथ जो एक डेवलपमेंट और हुई है, और अभी हम आपको बताएंगे कि ये खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये खेल अभी इसका नुक्ता आगाज़ है। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो 3 रुकनी कमेटी है वो क्या होगी, और ये 7 रुकनी बेंच जब फैसला देगा तो इसके खिलाफ जो 9 रुकनी बेंच बनेगा या इससे बड़ा बेंच बनेगा, उसमें कौन कौन लोग होंगे, ये कब तक हो सकता है, ये बड़ा अहम सवाल है। और फिर इसके अलावा एक और बड़ा अहम सवाल जो है कि जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ आज जो है कि एक वकील ने जिनका नाम शाहजहान बताया जाता है कि उन्होंने भी रेफरेंस दायर किया और कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गैर फाल बनाने का सबब बने। अब ये वो जो आपको याद है काजी फाइजा ने जो खत लिखा था मंसूर अली शाह को, उसकी रोशनी के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ भी जो है कि एक रेफरेंस फाइल किया गया है ताकि उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके और कहा गया जी कि उन्होंने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की और उनको काम करने से रोका जाए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है कि अभी एक मरहला मुकम्मल हुआ और अब एटीसी जजेस का और उनको अदालतों को क्या अहकाम होते हैं वो, और फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जो कार्रवाई होगी, उन 2 के बाद बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर चीज़ें क्लियर होंगी। एक चीज़ क्लियर हो गई कि हुकूमत ने जो पै दर पै आइन के अंदर और कानून के अंदर तब्दीलियाँ की और जजेस को जो तरगीब, रग़बत या दबाव कह लें या धमकी कह लें, जो भी टूल होते हैं जो इस्तेमाल किए हैं, उसमें वो पहली स्टेज के ऊपर हुकूमत कामयाब हुई है। जस्टिस अमीनुद्दीन को उन्होंने अपने हक में इस्तेमाल करवा लिया है और जस्टिस अमीनुद्दीन उनके हक में इस्तेमाल हो गए हैं। अब ये 7 रुकनी बेंच में जो है कि ये हिस्सा हो गए। इस बेंच की तश्कील बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें इसमें मखसूस नशिस्तों वाले केस को अगर आप देखें
اس میں جو فیصلہ دیا گیا تھا، کیونکہ بینچ مارک وہی ہے، وہیں سے آ کے حکومت نے یہ پوری کی پوری آئینی ترمیم اور قوانین بدلنے کا فیصلہ کیا کہ وہاں سے ان کو نظر آیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ اگر چلے گی تو پورا کا پورا نظام دھڑام سے گر جائے گا۔ اس فیصلے کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو ان 7 ججز میں سے 3 جج صاحبان وہ ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں میں پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا تھا، 3 وہ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اور ایک مسرت ہلالی اس بینچ کا حصہ نہیں تھی، ان دنوں یہ بیمار تھی تو اس لیے وہ بینچ کا حصہ نہیں تھی۔ لیکن یہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کے فیصلوں کے اوپر ان کے بارے میں دستخطی جج کے ریمارکس دیے جاتے تھے کہ یہ بغیر سوچے سمجھے پڑے جو ہے کہ بس دستخط کر دیتی ہیں، اور انہی کے بارے میں ایوان صدر میں جو تقریب ہوئی تھی ابھی چیف جسٹس پاکستان کی علمبرداری کے کہا گیا تھا، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ قاضی فائز صاحب کے ان کے اوپر احسان تھے، اس لیے انہوں نے جو ہے کہ وہ اس فیصلے میں ان کا ساتھ دیا۔ تو اب یہ 3 اس میں ایسے ہیں، اور 3 مخصوص چیزوں کے حق میں، 3 مخصوص چیزوں کے خلاف والے ہیں۔ تو اس لیے یہ پیرامیٹر تھا حکومت کے لیے اس بینچ کی تشکیل کا۔ اور اس میں دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ 7 رکنی 5 بھی بنا سکتے تھے۔ 7 اس لیے بنایا گیا کہ 7 کے بینچ کے خلاف اگر 9 رکنی بینچ بن سکتا ہے، لیکن پلی یہ لی جاتی ہے جی کہ 7 رکنی کے خلاف اگر 9 رکنی بنتا ہے اور وہ 5-4 سے فیصلہ دے، اور 5-4 سے فیصلہ تو ویلڈ ہوگا، لیکن 7 رکنی بینچ کے فیصلے کو اگر فرض کیا وہ 7-0 سے دیا گیا ہے تو پھر وہ 5-4 والا کیسے اس کو ریورس کر سکتا ہے؟ تو اس لیے آپ کو 7 کے خلاف ایٹ لیسٹ جو ہے 13 یا 15 رکنی بینچ ہونا چاہیے، یہ ایک لیگل ایک پوائنٹ لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اس لیے کیا گیا کہ حکومت کچھ عرصہ جو ہے وقت گین کرنا چاہ رہی ہے، کہ ابھی جو فوری طور کے اوپر پٹیشنیں سننے کا ایک خدشہ تھا، جو آپ کے سامنے خط بھی آیا جسٹس منصور شاہ کا، جسٹس منیر اختر کا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی تھی اس کی میٹنگ ہوئی کہ فوری طور کے اوپر جو ہے کہ 4 نومبر کو فل کورٹ بٹھائی جائے، اور پھر 4 نومبر کو نہیں ہوا تو پھر یہ خط لکھا گیا جی کہ آپ 1 ہفتے کے اندر اندر فل کورٹ بٹھائی جائے۔ تو اب حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ اگر فل کورٹ بیٹھے گی تو یہ پوری کی پوری آئینی ترامیم جو ہے کہ وہ غیر آئینی قرار دے دی جائیں گی، اس لیے 7 رکنی بنایا گیا۔ اور اس کے اندر جو ایک اصول یہ رکھا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں، جو ابھی گزشتہ روز ترمیم کی گئی ہے، چند منٹ کے اندر جو ہے کہ ساری کی سارا پروسیس کمپلیٹ کیا گیا، اس میں کہ جو پٹیشن پہلے آئے گی وہ پہلے سنی، پہلے آئے پہلے پائے کا اصول ہے کہ جو پٹیشن پہلے آئے گی وہ پہلے سنی جائے گی، جو بعد میں آئے گی وہ بعد میں۔ تو اس پہ یہ اعتراض کیا جا سکے کہ ابھی یہ جو 26ویں ترمیم کی پٹیشنز آئی تو ابھی فائل ہوئی ہیں، پہلے جو پینڈنگ کے اندر ساری کی ساری پٹیشنز ہیں، خواہ وہ 100 ہیں 150 ہیں، وہ نپٹائی جائیں، ان کے بعد ان کو نپٹایا جائے۔ تو یہ ایک لیگل پوائنٹ بھی اس کے اندر حکومت نے رکھا، اور بنیادی طور کے اوپر حکومت اس سارے معاملے میں ٹائم گین کرنا چاہتی ہے کہ ان کو ٹائم ملے، اور اس ٹائم کے اندر مزید جو ہے کہ آئین کے اندر، قوانین کے اندر، اور کس انداز کے اندر جو آئین اور قانون کی بالادستی اور یقین رکھنے والے ججز ہیں ان کو کیسے جو ہے کہ کنارے پہ لگایا جا سکتا ہے، یہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں یہ پریشر کریٹ کیا جائے گا کہ جو اسٹرینتھ بنائی گئی ہے، اپرووڈ اسٹرینتھ ہے 34، یہ جج مقرر کیے جائیں۔ اس کے لیے بار بار وزیر قانون سے یا جسٹس امین الدین سے یا ادھر ادھر سے خطوط لکھے جائیں گے، درخواستیں بھی فائل کرائی جائیں گی جی کہ سپریم کورٹ ادھوری ہے، اس کو مکمل کیا جائے، اور یہ بہت بڑا آئینی معاملہ ہے، اور آئینی معاملے میں فل کورٹ بیٹھنی ہے تو پھر 34 جج پہلے 34 جج کیے جائیں پھر بٹھائے جائیں۔ تو اس لیے یہ 7 رکنی بنایا گیا کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ جتنا وقت گین کیا جا سکتا ہے وہ وقت حاصل کیا جا سکے اور معاملات کو لنگرائن کیا جا سکے۔ ابھی جو آپ کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو 3 رکنی کمیٹی ہوگی، وہ کمیٹی ابھی جو ہے کہ وہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ جو سینئر پیونی جج ہیں ان کے اوپر ہوگی، اور تیسرے جج جو ہے وہ جسٹس امین الدین اس میں شامل ہوں گے کیونکہ پریزائڈنگ جج جی ہیں۔ تو اب یہ 3 لوگ بیٹھ کر جو ہے یہ فیصلے کیا کریں گے کہ کون سے کیسز کب لگنے ہیں، کیا لگانے ہیں۔ اور اس ساری صورتحال کے اندر ایک جو آخری نقطہ جو بار بار ہم پچھلے جب سے چیف جسٹس بنے ہیں میں ایک امید کا اظہار کرتا رہا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی اس امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ابھی بہت کچھ ہونا ابھی باقی ہے، بہت کچھ ابھی ہو سکتا ہے۔ حکومت نے پہلی سٹیج کے اوپر ایک کامیابی حاصل کی ہے، اور وہ کامیابی انہیں جو ہے کہ اس صورت میں ملی ہے کہ جسٹس امین صاحب کی صورت کے اندر تو، لیکن ابھی اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جسٹس جمال مندوخیل بھی ہیں، اور جمال مندوخیل جو ہے کہ وہ ان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 100% حکومت کے ساتھ چلیں گے۔ وہ میرا خیال ہے کہ درمیانہ راستہ جیسے جسٹس یحییٰ آفریدی اختیار کرتے ہیں وہ بھی ویسا ہی جو ہے کہ راستہ اختیار کریں گے۔ لیکن اصل ایشو جو ہے کہ اب یہ اگر مندوخیل صاحب جو ہیں کہ وہ چیف جسٹس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن امین الدین جو ہے کہ اس وقت انہوں نے اپنی لائن بتا دی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہے، تو 7-6 کی کمپوزیشن تو یہ ہوگی یہاں پر۔ اب اس میں جتنے بھی ججز کی تقرریاں ہونی ہے یا جتنے بینچز بننے ہیں اس کے اندر، اس میں جو ہے کہ حکومت نے فی الوقت جو ہے کہ وہ اکثریت حاصل کر لیا۔ اس لیے اب یہ فیصلہ کہ فل کورٹ ہونا ہے نہیں ہونا، یہ اس اگر 3 رکنی کمیٹی میں آتا ہے
اور 3 رکنی کمیٹی اس میں اگر یہ ڈیسیژن کرتی ہے یا افریدی صاحب نے اگر پہلے نہیں کیا تو میرا خیال ہے ابھی بھی وہ شاید کہیں گے کہ نہیں، اس کو 7 رکنی بینچ کے پاس جانے دیا جائے، وہاں پہ یہ نکات اٹھائے جائیں اور وہاں پہ فیصلہ کیا جائے۔ 7 رکنی بینچ کے سامنے 2-3 سوال بڑے اہم آئیں گے جب بھی پہلی سماعت ہوگی۔ اس میں اب یہ ہے کہ اس میں پہلی سماعت کب رکھی جاتی ہے 26ویں ترمیم کے حوالے سے، کیونکہ پہلے سارے کے سارے ہم پہلے کیس نپٹائیں گے، اب ان میں نپٹانے میں کتنا وقت لگاتے ہیں وہ، تو اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ آپ تو اس کے بینیفیشری ہیں، اس لیے آپ کو اس نہیں سننا چاہیے، اس بینچ کے اوپر اعتراض ہو جائے گا۔ دوسرا معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ججز اس کے اوپر جو ہے کہ اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار کرتے ہیں اور یہ بینچ ٹوٹ جائے اور پھر دوبارہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہو، پھر دوبارہ اس کے اندر جو ہے کہ اگر 4 ججز اگر فرض کیا 3 اس میں سے ریفیوز کر جاتے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھتے، 4 رہ جاتے ہیں، پھر دوبارہ 5 بنایا جاتا ہے، کوئی ایک اور ممبر لایا جاتا ہے، اگر وہ بھی انکار کر دیتا ہے، پھر کوئی اور لاتا ہے، وہ بھی انکار کیا جاتا ہے، تو پھر یہ ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کو چیف جسٹس قاضی فائز کے دور کے اندر بھی آپ نے دیکھا جسٹس منیب الگ ہو گئے تو نیا بینچ بنایا گیا، اس وقت اتنے جج تھے کہ نیا بینچ کے اندر بنا کے وہ کام چلایا جا سکتا تھا۔ اب کیا اتنے ججز اویلیبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر آپ یہ دیکھیں اس سوال کا جواب، تو جسٹس امین الدین کے بعد جسٹس جمال منتخیل 5ویں نمبر پہ، 6 نمبر پہ محمد علی مظہر، 7ویں پہ جسٹس عائشہ ملک، 8ویں پہ عطر من اللہ صاحب تھے، ان کو ڈراپ کر دیا گیا، 9ویں میں حسن اثر رضوی صاحب، 10ویں پہ شاہد وحید تھے، ان کو ڈراپ کیا گیا، 11ویں کے مسرت ہلالی صاحب کو لیا گیا، 12ویں پہ عرفان سعادت صاحب انہیں ڈراپ کیا گیا، اور 13ویں نمبر پہ نعیم اختر افغان۔ 2 ججز جو جسٹس امین الدین، جسٹس نعیم اختر افغان، یہ وہ ججز ہیں جو اپنے فیصلوں میں لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہ کیا جائے، تو ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی ہے 8 تاریخ کو، اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دونوں اس میں رہتے ہیں نہیں رہتے، اور کہ دونوں اس میں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ 5 باقی ججز رہیں گے، تو کیا 5 رکنی پھر بنایا جائے گا یا 7 رکنی بنایا گا، دوبارہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں آ جائے گا معاملہ، اور جسٹس امین الدین اگر فارغ آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جسٹس جمال منتخیل جو ہے کہ وہ اوپر آ جائیں گے، وہ اس کو جوڈیشل کمیشن میں آٹومیٹک ممبر بن جائیں گے، اور اگر وہ آٹومیٹک ممبر بن جائیں گے اور انہی کو پریزائڈنگ جج بنایا جائے تو پھر جسٹس محمد علی مظہر جو ہے کہ وہ 5ویں جج ہوں گے جوڈیشل کمیشن میں جو نمائندگی کریں گے، تو پھر کمپوزیشن میں منتخیل صاحب کا ووٹ بڑا اہم ہوگا کہ وہ حکومت کے ساتھ جاتے ہیں یا ججز کے ساتھ جاتے ہیں، یہ معاملہ ہوگا۔ اگر 9 رکنی بینچ اپیل میں جائے گا تو پھر یحییٰ افریدی، منصور شاہ، منیب اختر، عطر من اللہ، شاہد وحید، عرفان سعادت، شہزاد احمد، عقیل عباسی، شاہد بلال، سب کے سب بہت واضح کلیئر مائنڈڈ لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے فی الحال پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے اندر کچھ ترامیم کی، پھر معاملہ جو ہے کہ اب جوڈیشل کمیشن میں آیا، اور اب کوشش یہ کی جائے گی کہ 26ویں ترمیم میں زیادہ سے زیادہ وقت ضائع کیا جائے، اس کو اس بینچ کے سامنے نہ لگایا جائے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس بینچ کے اندر شامل جو ججز ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ کیا رائے کرتے ہیں، اور دوسری بات جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 3 رکنی کمیٹی ہے وہ کیا لائے عمل بناتی ہے، وہ کیا فیصلہ کرتی ہے فل کورٹ کے حوالے سے، یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہوں گی۔ اور پھر تیسرا معاملہ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا، اس کے اندر کیا فیصلے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو چیزیں بڑی کلیئر مل جائیں گی۔ آخری بات، جسٹس یحییٰ افریدی کے بارے میں بے شمار کامنٹس آ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹر ہے، یہ ہے، ساری چیزیں اس کے اندر وزن ہے، کوئی اس میں حتمی رائے نہ میری ہے نہ ہم حتمی رائے دے سکتے ہیں۔ دیکھیں جو زمینی حقائق ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے ہم رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ آج بھی یحییٰ افریدی صاحب نے بینچ کی اس تشکیل کو اپوز کیا ہے جو ہم نے آپ کو بتا رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو جسٹس منصور، جسٹس منیب، جسٹس یحییٰ ایک نقطے کے اوپر دکھائی دے رہے ہیں، جسٹس امین یہاں سے سلپ ہوئے ہیں، اور میرا جو خیال ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں کہ وہ براہ راست، ابھی بھی میری رائے ہے کہ وہ براہ راست تصادم نہیں چاہتے، وہ وایا کانسٹیٹیوشنل بینچ اور وایا رولز اینڈ پروسیجر کے جو ہے کہ وہ اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں جس منزل پہ جسٹس منصور یا جسٹس منیب فوری طور کے اوپر پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ کون کامیاب ہوتا ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ 7 اور 8 تاریخ کو مت بھولیے گا، ان کے فیصلوں کو بھی بالکل اسی طرح سے دیکھیے گا، جانچیے گا، پرکھیے گا، جیسے آج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو ہم دیکھ رہے ہیں، جانچ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں، تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔